प्रोग्राम बढ़ गया, फिर आपने कहा चढ़ गया, मैंने कह दिया अड़ गया। क्या है प्रोग्राम बढ़ गया? वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि फिर प्रोग्राम जारी रहा, तो मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। खान साहब के अलावा बिसाइड्स इमरान खान आपका फेवरेट लीडर कौन था? मियाँ साहब वजीर आजम खुद क्यों नहीं बने, शहबाज शरीफ साहब को बना दिया? मियाँ शहबाज साहब जो हैं वो डिच कर गए अपने भाई को। जितनी आपकी मकबूलियत है, आपको दूसरी पार्टियों से तो बेइंतहा ऑफर हो। मुझे कभी किसी पार्टी से कोई ऑफर नहीं आई है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मकबूलियत की वजह से पार्टी में ही मुखालफत हो गई हो कि यार इतनी मकबूलियत? हाँ, मुझे ये गिला है अपने पार्टी के दोस्तों से। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम, वो आपके हिसाब से काम कर पाएंगे? जबरदस्ती की बनाई गई वजीर आला है, टिकटॉक पे उनका जोर है। उनकी स्पोक पर्सन कहती है कि मोहतरमा 800 रुपए का सूट पहनती है। 800 रुपए का सूट लाहौर में मिलता कहाँ है? अच्छा, जो लोग पीटीआई छोड़ गए हैं क्या वो दोबारा ज्वाइन करेंगे? आपके प्रैंक्स ने ये हमें जिंदगी में वापस लाए। मैं कभी कभार अपने बच्चों को कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ कि शायद आपके ऊपर अगर बाप का साया है तो ये इस शख्स के तोफेल हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। हर जायज़ बात पर हमेशा ये अड़ गया, शेर अफजल मरवत प्रोग्राम कैसे बढ़ गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरी जान, थैंक यू सो मच आपने दीदार कराने का। एक आर्टिस्ट की असल दौलत है अप्रिसिएशन। आपने इतनी दौलत दी मुझे, इतनी दौलत दी कि मेरे पास रखने की अब जगह नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो बातें मैंने आपके मुतालिक कही है वो मेरे दिल से निकली है, और दिल से दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए निकली हैं। ये शायद आपको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा कि जो काम आप कर रहे हैं ये बेसिकली खिदमत खल्क भी है। मुआशरे के वो लोग जो बड़े ही तनाव का शिकार हो, बड़े ही डिप्रेशन का शिकार हो, और जो ऐसे हालत में हो ना कि किसी के साथ बैठना गवारा ही नहीं करते हो, उनके लिए आपके प्रैंक्स देखना या आपको देखना या आपको सुनना तरियाक की हैसियत रखता है। मेरे लिए तरियाक का काम किया है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं कि मरवत साहब, मुझे एक दिन मैसेज आता है कि भाई मैं शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहा हूँ, और फिर जब वीडियो कॉल आती है और फिर जो इन्होंने मोहब्बत निछावर की, तो वो मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया, और मुझे अपने काम पे जो 1% प्राउड हुआ कि यार मुझे ऐसी शख्सियत जो कि इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी और इतना पाकिस्तान के लिए दर्द रखती हैं वो अप्रिशिएट करें, ये मेरे लिए खैर बहुत बड़ा अवार्ड है। आप यकीन करें कि सेम डे पे मुझे कपिल शर्मा ने पैगाम दिया आपकी तरह। खैर उन्होंने छोटा दिया, आपने तो पूरा वो ट्यूबवेल ही खोल दिया ना पर। और वो मुझे जो ज़ाती तौर पे, वो तो खैर उनका भी बड़ापन है, अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ मुकद्दर करे। और भी आपके लिए मैं ये एहसान अपने साथ रखना चाहता हूँ, ये एहसान आपका मैं अपने ऊपर रखना चाहता हूँ। आपने जो अनगिनत लोगों पे एहसान किया है उसका आपको इदराक ही नहीं है। मैं एक गुमनाम शख्स था आपके लिए, आपको इल्म ही नहीं था कि मैं किस तौर आपसे मुतासर हुआ, क्यों कर और कैसे मैंने आपके प्रैंक से, आपके मज़ाहिया जुमलों से और आपकी बातों से मैं न कि सिर्फ महजूज हुआ बल्कि मैं बेसिकली नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आया। ये वो लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ रहे हो, जो ट्रेजिडीज़ का शिकार रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है। कभी आप साइकेट्रिस्ट से मिलें तो आपको बताएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ होती है, और मैं लोग छुपाते हैं लेकिन मैं शायद आर नहीं समझता हूँ। मैं ज़िंदगी में माजी में कठिन मराइल से गुज़रा, और एक वक्त ऐसा आया कि ज़िंदगी बड़ी ही बोझ सी महसूस हो रही थी, और मैं आपके प्रैंक्स की एडिक्शन मुझे पड़ चुकी थी। तो जब भी टेंशन जो थी या तनाव की कैफियत बहुत ही ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती थी, और ये जब आप
تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہو سوائے اس کے کہ آپ دوائیوں پہ انحصار کریں تو اور آپ اکیلے بھی ہو. تو میں اس زمانے میں اکیلا بھی تھا اور بہت سے مسائل میں گرا ہوا تھا. میں آپ کو بتا دوں پورے مجھے پتہ ہے کہ میری یہ بات جو ہے پورے ملک تک تمام لوگوں تک جائے گی، لیکن آپ کے پرینکس نے ہمیں زندگی میں واپس لائے. بہت دور ہم جا چکے تھے اور میں کبھی کبھار اپنے بچوں کو کہتا بھی ہوں، میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کے اوپر اگر باپ کا سایہ ہیں تو یہ اس شخص کے طفیل ہیں. یہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے، یہ ڈپریشن جو ہے، یہ کتنی مہلک بیماری ہے. اور اس وقت یہ 7 سال ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی اینٹی ڈپریشن گولی نہیں لی ہے، نہ پھر کبھی ٹینشن میرے نزدیک پتکا ہے، یعنی نزدیک آنے ہی نہیں دیا. اتنا اعصابی طور پہ مینٹلی میں مضبوط ہوا کہ اب جو ہے بہت اللہ نہ کرے لیکن بہت بڑے سے بڑا ضیاع یا نقصان جو ہے نا وہ مجھے کسی ڈپریشن یا ٹینشن میں نہیں لے جا سکتا ہے. واہ واہ مروت صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور میں نے ایک بات کی تھی معزز خواتین و حضرات کہ شہرت جو ہے نا یہ شیرنی کا دودھ ہے، اسے صرف شیر ہی ہضم کر سکتا ہے. شیر بھائی کے نام کے ساتھ شیر بھی لکھا ہے. اور جس طرح آپ کو پاکستانی عوام نے اپریشیٹ کیا اور جتنا سراہا آپ کے اوپر اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جب آپ کو پاورز میں آئیں گے تو آپ نے انشاءاللہ پھر مجھے امید ہے کہ آپ ڈیلیوری پہ بھی آئیں گے کہ اب ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے. مروت صاحب، ابھی آپ خان صاحب سے کتنا ٹائم پہلے ملے؟ 5 دن قبل. 5 دن پہلے. کیسی ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے؟ خان صاحب جو ہیں، میں چونکہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ میں عدلیہ میں جج رہا ہوں کوئی 15-16 سال. جی جی جی. اور زندگی میں ہمارے ہاں بڑے اتار چڑھاؤ ہمارے علاقے میں رہے، دہشت گردی رہی، بدامنی رہی، اور بحیثیت وکیل میں نے بڑے بڑے جفادری غنڈوں کو بھی دیکھا، دہشت گردوں کو بھی دیکھا، بڑے دلیر اور بزدل لوگوں کو بھی دیکھا. پوری زندگی میری بیسیکلی 32 سال جو ہیں وہ اس نظامی انصاف سے اور خصوصاً کرمنل جسٹس سسٹم سے وابستہ رہی ہے. میں زندگی میں ہمیشہ دلیر لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. عمران خان کی جو واحد چیز ہیں جو کہ انہیں انتہائی ممتاز کرتی ہیں وہ ہیں ان کی دلیری. میں نے آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی ہے جس نے اتنا دلیر بیٹا جنا ہو. اور جب بھی اس کے پاس جیل میں جاتے ہیں آج تک انہوں نے کبھی یہ سوال ہم سے نہیں کیا ہے کہ میری ضمانت کب ہوگی، میں رہا کب ہوں گا. اچھا. کبھی انہوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا ہے. اور آپ یقین کریں جب یہ ابتدا میں گرفتار ہوا نا، اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی تھی کہ جی یہ ایڈکشن ہے ان کو ڈرگس کی، کوکین کی. اور چونکہ زندگی میں یہ جیل نہیں گیا تھا تو میں خود بڑا شاکی تھا. اور جب میں اٹک جیل گیا نا تو ان کو 4-5 ایام ہو چکے تھے. تو سارے جو اینٹی عمران خان فورسز ہیں ان سب نے وہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا کہ خان صاحب اب کچھ ڈیمانڈ کریں گے یا اب کچھ مانگیں گے. اور جب 8 دن گزر گئے اور خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تو انہوں نے خان صاحب کے ڈرگ ٹیسٹ کے لیے یورین اور بلڈ ٹیسٹ لیے، کیونکہ ڈاپ ٹیسٹ. ہاں. اور اس میں آپ کو میں عرض کر دوں کہ کرمنل جو نارکوٹکس کی پریکٹس جو میں کرتا ہوں، یہ جو چرس ہیں یا کوکین ہیں یہ بلڈ میں 3 سے 9 ماہ تک جو ہیں رہتے ہیں. وہ آپ کے ٹیسٹ جو ہے اگر ایک کش بھی لگاؤ تو بالکل. اچھا. تو خان صاحب کے جب ٹیسٹ ہوئے نا تو بڑی ان کو شاک ہوا کہ کوئی ٹیسٹ میں دور دور تک کسی قسم کے ڈرگز نارکوٹکس کی کوئی جو ہے شائبہ تک نہیں تھا. خان صاحب سے ہم نے ہمت سیکھی ہے. خدا نے کیا اس کو لیڈر بنایا ہے. اور اگر خان ٹوٹ جاتا یا کمزور پڑ جاتا 8 فروری کو اتنا بڑا انقلاب نہ آتا. میں
میں نے زندگی میں اتنے پریکٹس میں اور پشتونوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے دلیر انسان کو نہیں دیکھا ہے، اور ایسے باحوصلہ آدمی کو، اور ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے، اور ابھی بھی جب ہم جاتے ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم ان کی ہمت بندائیں، وہ ہماری ہمت بنداتا ہے، وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. واہ. دیٹ از سم تھنگ جو شاید ہی کسی پاکستان کے کسی اور لیڈر میں یہ پایا جائے. خان صاحب کے علاوہ بسائڈز عمران خان آپ کا فیوریٹ لیڈر کون تھا یا کون ہے، اگر ان کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو لیڈر کی اصطلاح جو ہے نا اور تعریف، وہ تو خان صاحب کو دیکھ کے میں سمجھاؤں کہ لیڈر تو یہ ہوتا ہے. اگر کوئی لیڈر کیونکہ آپ اکثر بے نظیر صاحبہ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. بے نظیر آن بھٹو، ریکارڈ. دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید محترمہ نے بڑی اسٹرگل کی اپنی زندگی میں، بڑی تکالیف اس خاندان نے اٹھائی، اور پھر جو ہیں ان کو شہادت نصیب ہوئی. لیکن وہ جو ان کا گزر جانا تھا نا، اس نے پاکستان میں بڑے لوگوں کے دلوں میں اس خاندان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے محبت رحم یہ جگہ بنائی ہوئی ہے. میں نے بے نظیر صاحبہ سے کے ساتھ میرا کوئی اتنا زندگی میں کبھی تعلق نہیں رہا کہ میں ان کو قریب سے دیکھتا، لیکن جو لفظ لیڈر ہے، وہ لیڈر اگر جو شخص عمران خان کے نزدیک رہ جائے اور ان کو نزدیک سے دیکھ لے تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. انتہائی رسپیکٹ ہے میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے. اس کی اسٹرگل کو، اس کی جدوجہد کو میں بڑی ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور کمال کی ایک خاتون گزری ہے. لیڈر جو ہے، میں نے اپنی زندگی میں شاید کسی اور کو، میں عمران خان کے بعد لیڈر کی اصطلاح پہ شاید اسی کو، کیونکہ میں کبھی محترمہ کی اتنا نزدیک رہا نہیں ہوں کہ میں ان کے ان خصوصیات کے بارے میں بتاتا جو میں نے میں تو دیکھ رہا ہوں سامنے بیٹھے، میں تو دیکھ رہا ہوں. پروگرام بڑھ گیا، پھر آپ نے کہا چڑھ گیا، یہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، میں نے کہہ دیا اڑ گیا. اچھا 3. تو یہ کیا ہے؟ پروگرام بڑھ گیا، زبان زد عام، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں لگتے، وہ بچے بھی میمز بنا رہے ہیں، مطلب ایوری ویئر آن سوشل میڈیا. تو آپ اپنی وجہ شہرت کیا سمجھیں گے کہ مشہور جو عوامی سطح پہ ہوئے ہیں یہ بڑھ گیا کی وجہ سے ہے، یا یہ اس نے کیا کردار ادا کیا آپ کی زندگی میں؟ جو یہ لفظ ہیں بڑھ گیا، یہ سرائکی کا میں نے سیکھا تھا. ورنہ میں ڈی خان میں تعینات رہا ہوں بحیثیت جج. لوگ معذرت کے ساتھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں غیر پارلیمانی جملہ ہے، حالانکہ یہ تھا بولے جانے سے پہلے غیر پارلیمانی تھا. اچھا مجھے نہیں لگتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، ہوا یہ کہ یہ میں نے ڈی خان میں سیکھا تھا، اور میں نے بولا کبھی نہیں تھا، وہ ذہن میں تھا، کہیں کسی خانے میں یہ پڑا ہوا تھا. تو اس عباسی صاحب وہ صحافی تھے جس نے یہ سوال کیا کہ وہ پروگرام کا تو آپ کو پتہ ہوگا، جو پروگرام تھا جس کے بارے میں یہ سوال کیا ہے، یہ آپ کو علم نہیں ہے. وہ پروگرام تھا نا، وہ ایک نون کے سینیٹر تھے جس خان کو کچھ سلواتیں سنا رہے تھے. تو اس پہ جو ہے میں نے پروگرام میں تھوڑی سی دینگا مشتی ہو گئی. تو وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ پھر پروگرام جاری رہا. تو میں نے کہا نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا. یہ جو میں نے بات کی نا، اب جس وقت یہ لفظ بڑھ گیا میں نکال رہا تھا نا، اس وقت کہیں کسی ذہن کے خانے میں کہیں یہ لہر ابری کہ بھائی کہیں بلو دا بیلٹ لفظ تو نہیں نکال رہے ہو، لیکن تب تک نکل چکا تھا، منہ سے نکلی بات پر آئی. ہاں اب جب نکل گیا نا تو میں نے تو آپ کو پتہ ہے یو نیور نو کہ کس چیز پہ اتنا بڑا رد عمل اور لوگوں کا جو ہے اس کے پیچھے پڑ جانا اور پھر وائرل ہونا اور پھر اتنا زیادہ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا اور نہ میں ریموٹلی توقع کر سکتا تھا. بھئی ہمیں آپ اتنا دیکھتے تھے تو یہ ایک چیز تو آپ کے اندر آ گئی کہ بس بول دیا تو بول دیا نا.
ہاں نا، وہ ایک دفعہ تو ہو گیا سو ہو گیا، ہو گیا. اس کے بعد تو بات ہو گئی. اچھا، اب جب یہ لغت میں اس زمانے میں نے پھر پوچھا سرائیکی زبان سے اور پنجابی دانوں سے پوچھا کہ بھئی آپ اپنی زبان میں اس کی کیا اصطلاح یا مفہوم لیتے ہیں؟ تو ابتدا میں میری افسر شکنی ہوئی کہ جی یہ تو بڑا نگیٹیولی استعمال ہوتا ہے، لیکن 7 ماہ گزرنے کے بعد یا وہ اس لفظ کو لغت میں اپڈیٹ کر دیا گیا. اب اس کی 7-8 جو ہیں میننگز معنی بن گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ میں پٹھان ہوں، پشتون ہوں، اور پشتون کی زبان سے پنجابی یا سرائکی کے اس لفظ کی ادائیگی پنجابیوں کو بڑی بھا گئی، اور انہوں نے پھر اس کا چھس لینا شروع کیا، اور وہ جو ہیں پھر لوگوں نے میمز بنانے شروع کیے. بہرحال جو بھی ہیں، جب بھی جدھر بھی ایئرپورٹ پہ آج بھی لوگوں نے مجھے کہا جی پتہ نہیں لوگوں کو کیا پڑی ہے، جب بھی کوئی ملتا ہے نا یہ ایک دفعہ تو کہہ دو اڑ گیا. او بھائی کیوں کہوں، میں کوئی جوکر تو نہیں ہوں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. لیکن لوگ تقاضے کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو اس میں کوئی مزہ آتا ہے، جو بھی ہے وٹ ایور. لیکن اس چیز پہ میں خوش ہوں کہ چلو قوم کو کوئی چیز جو ہے وہ جگالی کرنے کے لیے تو ملی گئی. جگالی کرنے کے لیے تو ملی گئی. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ سم ٹائم ایسی چیز نکل آتی ہے منہ سے جو کہ یہاں اور یہاں بیٹھ جاتی ہے لوگوں میں. اور اکثر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، انجینئر صاحب ہیں محمد علی مرزا، وہ بھی وڑ گیا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ظاہر ہے وہ نکلی ہوئی چیز ہے، تو پھر اب یہ اپڈیٹ ہو گیا ہر جگہ. اور اچھا، کیونکہ آپ کی پارٹی میں خوبصورتی ذرا ہائی لائٹ ہے، کیونکہ خان صاحب خود خوبصورت، پھر اس کے بعد آپ خوبصورت، اور پھر اور بہت ساری خواتین بھی خوبصورت ہیں. تو خوبصورتی کا کیا کوئی خاص تعلق ہے، اسے پرائرٹی ملتی ہے؟ کوئی ذرا گڈ لکنگ آدمی ہوتا ہے کہ یار اسے آگے پروموٹ. ویسے برا نہ مانے، آپ مجھے بیوٹی کانشیس بہت لگتے ہیں. کہ ہاں میں آپ کو بتاؤں، خان تو ہیں شہزادہ، وہ تو صدا کا جوانی میں آپ اس کی یہ دیکھ لیں ویڈیوز کیا غضب ڈالتے تھے، اور آج بھی مطلب اس عمر میں بھی دنیا اس کی دیوانی ہے. جو بات ہے، لوگ ہر لیڈر میں کچھ قد و کارڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے. پڑتا ہے کیونکہ اب آپ میاں صاحب کو دیکھ لینا، میاں نواز شریف صاحب کو. میاں صاحب بھی خوبصورت ہیں اپنی والدہ کے لیے. ہاں، لیکن یہ ہے نا وہ جو ہے نا میاں صاحب پارٹی والوں کے لیے بھی. ہاں. اور پھر بالخصوص پنجاب کی میں آپ نفسیات آپ کو بتا دوں، پنجاب میں جو ہیں یہ نفسیاتی طور پہ لوگ جو ہیں جس سے اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ قد کاٹ کا صحیح ہو، گڈ لکنگ ہو، اور تب بھی پھر اس کو کسی مرتبے پہ سرفراز کرتے ہیں. خان صاحب کو یہ ساری چیزیں وراثت میں ملی تھی، خوبصورتی، پھر ایک ہیرو تھے اپنے طور پہ نوجوانی سے، کرکٹ دنیای کرکٹ بھائی وہ تو ابھی تک شادی کی پروپوزلز آتی ہیں انہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، اتنی لڑکیاں دیوانی ہیں بھائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال پاکستان تحریک آپ حسن پرست ہیں یا نہیں، دل پھینک ہیں یا نہیں ہے، کس طریقے کے آدمی ہیں؟ رومانٹک آدمی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ہیں تھوڑا سا ریزرو رہنے والے یا سنجیدہ آدمی ہیں؟ دل پینک، حسن پرست اور سنجیدہ، یہ 3 علیحدہ اصطلاحیں ہیں جو ڈفرنٹ مفہوم رکھتے ہیں. دل پینک یا ٹھرکی یہ الگ چیز ہے، یہ ایک ہی ہے، تقریباً ایک چیز ہے. دل پینک یا ٹھرکی فرسٹ کزن ہے آپس میں. ٹھرکی سمجھ لیں کہ فرسٹ کزن ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ مطلب ٹھرکی تو وہ ہے کمرہ سونگ کے بتا دے گا اندر کتنی خواتین ہیں. دس از دا ڈیفینیشن. نہیں، یہ تو پھر بغیر ٹھرکی ہوگی. یہ والا بغیر ٹھرکی. ہاں، جو صرف سونگنے پہ دیکھیں، کوئی تفریق تو ہونی چاہیے نا، ٹھرک کے لیے بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ صرف سونگ کے بتا دی. خاتون ہونے کے لیے پہ ٹھرک کی حص کا بیدار ہونا جو ہے نا، یہ پھر ٹھرک نہیں ہے. ایک سائلنٹ ٹھرکی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سائلنٹ ٹھرکی کیا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ خاتون ہے خوبصورت سی، اب یہ دیکھیے گا
दिस इज साइलेंट टर्की. अच्छा, आपने देखा और युद्ध हो गया, ये वाला भी है. तो क्या है मामला? मैं अपनी ذات के हवाले से ये तो कह सकता हूँ کہ میں شاید گزشتہ 20 سالوں سے تو ٹرکی نہیں ہوں. ٹرکی نہیں ہے 20 سالوں سے. 20 سال پہلے تھے. 20 سال پہلے نوجوان تھے یا جوان تھے. تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے اتنی آپ کی سمجھ بوجھ بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں اور آپ لاپرواہ ہوتے ہیں. لیکن 20 سالوں سے میں یہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں البتہ خوبصورت چیز کو یا خوبصورت شکل کو پسند کرنا یہ 99% انسانوں میں اللہ نے یہ حص ڈالی دی ہے مردوں میں خاص طور. میرے خیال ہے خواتین بھی اس سے بالاتر نہیں ہے. ہاں، تو خوبصورت خاتون ہو یا مرد ہو اس کے لیے لائکنگ جو ہے ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے بلا تفریق کے. اور تیسری جو آپ نے بات کی، ایک تو ٹرکی دل پینک سنجیدہ. ہاں سنجیدہ جو آپ نے کہا، میرے اپنے اس میں اب چونکہ جس ملازمت سے وابستہ تھے اور پھر جس پیشے سے وابستہ ہیں اور پھر اب جس سیاست سے وابستہ ہیں، اب یہاں پہ ہمارے لیے شب و روز گزارنا اس طرح ہے جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے، کیونکہ ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے کیمرے، پوری دنیا کی جاسوسیاں، موبائل، ہر قسم کی ہیکنگ، ٹریکنگ، یہ ساری چیزیں ہماری جاری ہوتی ہے. اور مجھے علم ہے کہ کوئی چھوٹی سی غلطی کبھی مطلب افورڈ کیا جانا، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ اب کوئی چیز نزدیک نہیں آ سکتی ہے. میاں صاحب وزیر اعظم خود کیوں نہیں بنے؟ شہباز شریف صاحب کو بنا دیا. ابتدا میں 2 تھیوریز تھیں. ایک تھیوری تو یہ تھی، اور جو زیادہ، کہ 17 سیٹیں آئی نون کی، اور 17 سیٹوں پہ جو ہیں انہوں نے یہ مینڈیٹ چوری کیا فارم 47 کے ذریعے. میاں صاحب جو تھے الیکشن سے ایک روز قبل انہوں نے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اشتہارات دیے اور لکھا جی کہ کون آ رہا ہے؟ نواز شریف وزیر اعظم آ رہا ہے. صحیح. جب سے وہ لندن سے آئے تھے یہی ان کی کمپین تھی، وزیر اعظم نواز شریف لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اچانک نواز شریف کے بجائے شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. اب یہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بن گئے، یہ بن سکتا تھا وہ نہیں بن سکتا تھا. اس کے پیچھے فرسٹ تھیوری یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا، جس کا ہمیں شاید اتنا یقین نہیں تھا، انہوں نے کہا جی کہ بھی مینڈیٹ تو لوگوں نے مجھے دیا نہیں ہے، تو یہ 17 سیٹیں اس دفعہ دی ہیں، اگر میں اس مینڈیٹ پہ بیٹھ گیا اور وزیر اعظم بن گیا تو شاید میری پارٹی ختم ہو جائے، تو لہٰذا میں نے نہیں بننا ہے. مجھے سادہ اکثریت بھی مل جاتی تو میں کرتا. اصل واقعات یہ ہیں کہ میاں صاحب کا لایا جانا، ان کے مقدمات کا ختم کیا جانا، ان کی بیٹی کے مقدمات کا، ان کے بھائی کے مقدمات کا، زرداری صاحب کے مقدمات کا، یہ سب ایک گرینڈ لندن پلان کا حصہ تھا. لیکن جب الیکشن ہوئے اور 8 فروری کو نتائج یہ آئے، میاں صاحب کی شیڈول ڈکلیئرڈ وکٹری سپیچ انہوں نے رکھی تھی 11 بجے، اسے ماڈل ٹاؤن میں سپیچ کرنی تھی، لیکن رات کے 10 بجے کے بعد، 8 فروری کی رات 10 بجے کے بعد آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ لیں، آپ کو نون اور پیپل پارٹی کا کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو نتائج مل گئے تھے اور وہ سب غائب ہو گئے تھے. اور صبح کے 9 بجے تک ان کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا اسٹوڈیوز میں، کیونکہ دے گاٹ دا ریزلٹس. تو میاں صاحب جو ہیں، اب دوسری جو تھیوری وہ یہ ہے کہ میاں شہباز صاحب جو ہیں وہ ڈچ کر گئے اپنے بھائی کو، اور وہ سیریسلی، ہاں، اور وہ چونکہ زیادہ قابل قبول ہیں، میاں صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی اڑی کر جاتے ہیں، تو لہٰذا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس معاملے میں پھر بڑے کوآپریٹو ہیں. میاں شہباز شریف کو، اور ساتھ میں کمپنسیشن کے طور پہ مریم بی بی کو، وہ بھی فیل ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ، لیکن وزیر اعظم بن گئی ہے، وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کی بہت ساری
اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم یہ دونوں ڈیفیکٹو ہیں، ان کے مابین شدید تناؤ ہے. اور میاں صاحب جو ہیں آپ یہ دیکھیں نا، ابھی شہباز شریف صاحب گئے عمرے پہ، فری کا عمرہ تھا. میاں نواز شریف فری کا عمرہ کدھر بخشتا ہے؟ وہ فری کی عمرے پہ ان کو نہیں لے جایا گیا. ٹھیک ہے نا جی، فری کے عمرے، یعنی میاں نواز شریف فری کا عمرہ چھوڑ دے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو کسی نے سنا ہے کوئی 15-20 دنوں میں؟ اس کی تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ نظر بند کہیں نہ ہو، کیونکہ اب اس کو دکھایا گیا اس دن تنور پہ گیا ہے روٹی کی قیمت پوچھنے. محترمہ جو ہیں وہ پنجاب پہ فی الوقت اکتفا کیے ہوئے ہیں، لیکن آل شریف میں تناؤ کی کیفیت ہے. اور شاید میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب، اس کو باہر اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ ادھر ہی سے لندن نہ سدھار جائیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ باہر نکلے گا تو پھر اس نے پھٹ جانا ہے، پھر اس نے بتا دینا ہے، اور لندن پلان کا پھر یہ خود اقرار کرے گا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ چیف منسٹر صاحبہ مریم، وہ آپ کے حساب سے کام کر پائیں گی ایز اے چیف منسٹر؟ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ، کوئی ایک آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کچھ کر پائیں گی ایگزیکیوشن؟ یہ اس کے لیے ایک تو کمیٹڈ ہونا ہے. دیکھیں، آپ اگر ایک کاز پہ ایک جاب کی فرائض سنبھال لیتے ہیں کہ بھئی میں نے عوام کے بہتری کے لیے یہ مشن جو ہے پیش کرنا ہے، یہ میرے گائیڈ لائنز ہے، یہ میں نے آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں. محترمہ کی پارٹی یا محترمہ خود آئی ہے اقتدار پہ بیٹھی ہیں، کبھی کسی کو بتایا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ان کے ٹارگٹس ہیں؟ کیونکہ پنجاب چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ڈیولپ صوبہ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے زیادہ زرخیز ہے، اور سب سے زیادہ آبادی والا ہے. تو کچھ ایڈوانٹیجز تو پنجاب کو پہلے سے حاصل ہے. صحیح. لیکن محترمہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پنجاب کی سیاسی تاریخ میں اپنا نام کوئی ریکارڈ کرائے گی، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ نہ تو اس کے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا کہ وزیر اعلیٰ بنے، نمبر 1. یہ تو زبردستی کی بنائی گئی وزیر اعلیٰ ہیں جو عوام نے نہیں چنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ ان کا زور ہے. یعنی کہ وہ ان کی اسپوک پرسن کہتی ہیں کہ محترمہ 800 روپے کا سوٹ پہنتی ہے. 800 روپے کا سوٹ، یعنی 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کی تو یہ سینڈل اور شوز پہنتی ہے. وہ آج کل کمپیریزن آ جاتا تصویر کے ساتھ لگا کے نیچے ڈالر کی پرائز لگا دیتے ہیں کہ اتنی کی، اور 15-20 لاکھ روپے کی تو یہ 2 پرس تبدیل کرتی ہیں دن میں، آگے سے اوپر سے. 800 روپے کا سوٹ لاہور میں ملتا کہاں ہے؟ مطلب لاہور میں ملتا کہاں ہے؟ اور پھر آپ ان کی وہ جو 2 ان کے ساتھ پھرتی ہیں خواتین، 800 شاید ڈالر تو نہیں کہہ رہی تھی؟ نہیں، جھوٹ بول رہی تھی. 800 روپے کا سوٹ، اور وہ بھی مریم بی بی جو ہیں خریدے. مطلب ایک ایسی چیز بتائے نا جو عقلی طور پہ. بہرحال محترمہ جو ہے تاریخ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو ان کے پاس قابلیت نہیں ہے، کچھ کمپیٹنسی ہونی چاہیے نا، کچھ آپ کے پاس ایک لائن آف ایکشن ہونا چاہیے، کچھ آپ کا ویژن ہونا چاہیے، کچھ آپ نے پہلے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ میں پڑھے لکھے پنجاب کو مزید کن کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہوں. تو اس پہ تو وہ خاموش ہیں. یہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ رمضان میں انہوں نے تیلے آٹے کے تقسیم کیے، اور آٹے کے تیلے پہ انہوں نے چسپا کر دیا میاں نواز شریف کی تصویر، اور اوپر لکھ دیا رہبر. تو لہٰذا جن کی سوچ یہاں تک ہو، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پنجاب کو ترقی سے یا مزید ترقی سے ہمکنار کرے گی، یا بس ہے. جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں کیا وہ دوبارہ جوائن کریں گے؟ جو چھوڑ گئے، جو ہوا ہو گیا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں کیا جوائن کریں گے دوبارہ؟ جنہوں نے چھوڑا ہے نا، اور جب یہ چھوڑتے گئے نا، تو میں اس وقت خان صاحب باہر تھے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل رابطے میں ہوا کرتے تھے، واٹس ایپ پہ یا کال پہ. تو ان تمام کے چھوڑے جانے کے لمحات مجھے یاد ہیں، اور خان صاحب کا ریئیکشن بھی یاد ہے.
اور اس کے بعد ابھی تک یہ باتیں ہماری بیچ ڈسکس ہوتی ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا جو واپس آنا چاہتے ہیں. تقریباً کم و بیش 99% لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. اللہ. 99%. اچھا کون سا ایسا بندہ تھا جس پہ خان صاحب بھی پریشان ہو گئے یار یہ چھوڑ گیا؟ میرا خیال ہے اسد عمر کے پریس کانفرنس سے وہ بڑے مایوس ہوئے تھے، ہاں کیونکہ اسد عمر جو ہیں وہ شاہد خان صاحب بڑی ذمہ داریاں ان کو دے گئے تھے، سیکرٹری جنرل تھے ہمارے، اور ہماری بھی توقع نہیں تھی نا، کیونکہ ہم روزانہ اسد عمر صاحب کے ساتھ پھرا کرتے تھے ان کے کیسز میں، پارٹی کے معاملات میں. آل آف اے سڈن انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کر دی اور نے کہا میں پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں آپ کو آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ہی سٹینجنٹ پالیسی ہے. خان صاحب سے جو ہم نے سنا ہے اور جو ہمیں لگتا ہے، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ڈٹ جاتے، جو پی ٹی آئی کا فیس تھے، اور یہ ڈٹ جاتے اور پارٹی نہ چھوڑتے تو شاید پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کو، ورکرز کو اتنی فستائیت، ظلم و جبر سے نہ گزرنا پڑتا. تو لہٰذا 3-4 لوگوں کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کے دل میں سافٹ کارنر ہے، اور شاید پارٹی کے جو مستند اور قیادت ہے. اب خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، موسٹ پاورفل کمیٹی، میں خود بھی اس کا ممبر ہوں، پولیٹیکل کمیٹی. اور خان صاحب نے تقریباً یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب پولیٹیکل کمیٹی کو تفویض کیے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا. لیکن 3-4 لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے مجھے بڑے برائٹ چانس ہیں، لیکن بڑی ہی سخت پالیسی ہوگی. 3-4 سے شاید یہ تعداد بڑھے گی ہی نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی مقبولیت کی وجہ سے پارٹی میں ہی مخالفت ہو گئی ہو کہ یار اتنی مقبولیت؟ بالکل ہے، رہی ہے. ہاں مجھے یہ گلہ ہے اپنے پارٹی کے دوستوں سے. یہ حالانکہ آپ کا تو لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ ڈالتا ہے. میرا دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، سیاست جو ہے نا، یہ چونکہ میں عملی سیاست میں تو کبھی تھا ہی نہیں، میں تو بنیادی طور پہ ایک پروفیشنل وکیل تھا. یہ تو میں نے سیاست کا یہ رخ دیکھا کہ سیاست میں آپ نے آگ اوپر چڑھنا ہے نا، تو جو اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو کھینچو گے تو اس کی جگہ اوپر چڑھو گے. یہ دیکھیں، یہ سیاست ہے. مطلب اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے. پالیٹکس میں یہ ڈرٹ بہت زیادہ ہے، یہ سازشیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں بچکانا پن ہے. بچکانا پن. میں آج کراچی آیا ہوں، چھچورا پن بھی. اب میں آپ کو مزے کی بات سناؤں. آج کراچی آیا ہوں نا، اب ہماری جو پارٹی میں 4 مطلب مختلف قسم کے دوست احباب، ایک کہتا تھا فلاں کے پاس نہ جاؤ، دوسرا کہتا تھا فلاں کے پاس جاؤ، تیسرا کہتا ہے کھانا فلاں کے پاس کھاؤ، اور جس کے پاس میں جا رہا تھا بقایا جو ہیں وہ ناراض ہو گئے کہ جی اس کے پاس کیوں جا رہے ہو. یعنی کہ گروپ بندیاں، سازشیں، تناؤ، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا، یہ سیاست میں ہے. اور میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کم عقل اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت ان چیزوں پہ صرف کرتے ہیں. تو بہرحال میرا پارٹی میں یہ مسئلہ رہا ہے، اور میں نے اب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اب پہلے میں بڑا ریئیکٹ کرتا تھا، میں جو مجھے پتہ چلتا تھا کوئی میرے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، آگے سے میں پیچھے پڑ جاتا تھا. اور یوں کر کے 6-7 لوگوں کے ساتھ تو ہم نے ان کی بھی بینڈ بجائی. پھر اس کے بعد خان مجھے کہتا تھا، خان صاحب کہتے تھے شیر افضل اگنور کیا کرو. میں اپنی مثالیں دیتا تھا، تو میں ابتدا میں ان کی شارٹ ٹیمپر ہیں، ڈانٹتے ہیں. میں بعض اوقات شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہوں اگر کوئی انتہائی غلط بات سن لوں. صحیح ہے. تو پھر اس وقت پیشنس لوز کر جاتا ہوں. نہیں، یہ شارٹ ٹیمپر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہر انسان ہوتا ہے، غلط بات تو نہیں ہوتی برداشت. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہرس ہے کامیڈی کی اور جو مزہ ہے وہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے. سر یہ کامیڈین جو ہوتا ہے نا، یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ غلطی سے وہاں کے لیکن آپ ہیں ہماری فیلڈ کے. بتا دو، ہماری فیملی کا بندہ آ گیا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھار یہ طنز و مزاح میں بھی کرتا رہتا ہوں. تو میرے جو مخالفین ہیں نا، وہ میرے لیے نیچے کمنٹس میں کوئی کارٹون لکھ دیتا ہے، کوئی بفون لکھ دیتا ہے، کوئی مسخرہ لکھ دیتا ہے، جو ابتدا میں مجھے برا لگتا تھا. میں آپ کو عرض کروں، اب عادت ہو گئی. میں عادت نہیں، اب تو میں خیر پرواہی نہیں کرتا ہوں. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ
یہ دوسروں کو انسانا جو ہے نا، میں نے شاید ہی زندگی بڑی سنجیدہ گزاری. میں 22-23 سال کا تھا کہ میں جج بن گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بڑی خشک کھردری سی ڈرائی لائف ہے. جی. تو جب وکیل بنا 2009 میں تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ یہ حادثات تکالیف آئے. اب یا تو میں ان کے ساتھ بین بجانا شروع کر دیتا، روتا رہتا اور آہیں مارتا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور زندگی جو ہے اسی یاس و گداز میں گزر جاتی، افسوس میں اور وہ کیا کہتے ہیں ماتم میں گزر جاتی. یا پھر اس زندگی کو سمیٹ کے اور ہمت کر کے، اور جس میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو مشعل راہ تو تم بنے. تو میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھا، اور پھر میں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ انسان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا بھی شاید وہ بہت بڑی عبادت ہے. تو وہ میں نے کیا کیا، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کلائنٹس کے ساتھ ہو، میں اپنے تئیں اپنے لمحات جو ہیں وہ ہنسی میں مذاق میں گزارنا چاہتا ہوں. صحیح. میں ٹینشن میں نہیں گزارنا چاہتا ہوں. تو اس لیے میں اپنے ساتھ کا جو ماحول ہے لوگ آپ سے اس کو بڑا ہلکا رکھتا ہوں، لائٹ رکھتا ہوں. بالکل، لوگ آپ سے نقلی نہ ملے، دل سے بیٹھے. یہ ہوتا ہے، یہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے. وہ بالکل جی آپ کے اندر 100% ہے ماشاء اللہ. اور کہ آپ کی پوزیشن اور آپ کے نام کی وجہ سے نہیں، آپ کی شخصیت کی وجہ سے لوگ آپ سے ملتے ہیں، یہ بات ہے. اچھا، ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک چینل میں کسی کی دھلائی کر دی، کوٹ کاٹ دیا، کچھ تھپڑ اپڑ بھی مار دیا آپ نے، میرا خیال ہے قمیص پاٹ. کیا واقعہ تھا؟ اتنا برا لگ گیا یار. شیر افضل بھائی، کوٹ دیا آپ نے اسے. وہی تو میں بتا رہا تھا نا آپ کو، آپ شاید سمجھے نہیں. اسی ایک چینل پہ یہ پروگرام تھا، لائیو ٹیلی کاسٹ تھا، تو نہیں ریکارڈنگ تھی. تو اس میں وہ ایک سینیٹر آئے تھے نون کے جو کراچی سے ہیں. سینیٹر کو مارا تھا؟ ہاں، وہ سینیٹر تھے. تو وہ جب آئے تو وہ خان کے پیچھے شروع ہو گئے. تو وہ میں نے کئی دفعہ ان کو کہا، لیکن وہ ارے آپ اگنور کرتے، بس چھوڑیں، اب ان کا منہ ہے، آپ نے نہیں نا. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھو نا، خان تو ادھر نہیں تھا نا، ادھر تو میں بیٹھا ہوا تھا. تو مطلب وہ مجھے سنا رہا تھا، اور میں میاں نواز شریف اس کے لیڈر تھے. آپ نے نہیں انہیں بولا کچھ؟ تو میں اگر خواہ مخواہ میں میاں صاحب کے پیچھے اس طرح شروع ہو جاتا، میرا ظرف یہ گوارا نہیں کرتا تھا. اینی ہاؤ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بیسیکلی، اور ان حضرت کا صرف میرے ساتھ جھگڑا نہیں تھا، وہ ہر دوسرے پروگرام میں ان کا کسی کے ساتھ اس طرح ہو جاتا تھا. اچھا. تو وہ پھر اس طرح یہ واقعہ سرزد ہوا تھا. خان کے پیچھے وہ اس کو بوٹ چاٹ کہہ رہا تھا، اس کے پیچھے ان کو سلواتیں سنا رہا تھا، بلکہ عرضہ سرائی کر رہا تھا، پرسنل ہو رہا تھا، گالم گلوچ تک دینے پہ آ گیا تھا. تو مطلب یہ اب جو بھی دیکھ رہے ہیں پولیٹیشین وہ جان لیں، آپ کے سامنے اگر یہ چیز ہوئی تو پٹائی ہے. اگر خان کو کوئی گالی دے گا تو پٹائی مسٹ ہے. پٹائی مسٹ ہے. ہاں، گالی تو خیر غیر پارلیمانی چیز ہے. گالی تو اگر کوئی دے گا تو بس ٹھیک ہے. مجھے ایسی اس کو اسپنج کر دیں، گالی کو ایسا سند کوئی نہ دے کہ میں اتنا ڈیسنٹ ہوں. گالی نہ دے. بے شک میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں نے کہا یہ مجھے دیتا تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن میرے لیڈر کو میری موجودگی میں اس طرح کرنا کوئی آسمان سے اترا ہے. جب وہ اپنی زبان سے زہر فشانی کرے گا، کسی دوسرے کے لیڈر کو برا بھلا کہے گا، تو پھر ایسے نتائج کے لیے ان کو. اچھا، جتنی آپ کی مقبولیت ہے، آپ کو دوسری پارٹیوں سے تو بے انتہا آفر ہوگی، ادھر ہی آ جائے. تیار بندہ تو ہر کسی کو چاہیے. مجھے کبھی کسی پارٹی سے کوئی آفر نہیں آئی ہے، کیونکہ میری کمٹمنٹ ہی خان کے ساتھ اتنی گہری ہیں، اتنی واضح ہیں، اتنی ببانگے دار نہیں آئی ہے یا نہیں گیا یا جاؤں گا نہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں آئی ہے. نہیں، میں آپ کو میں اپنی پارٹی میں آپ کو لے رہا ہوں، سنیے گا، میں ڈانس پارٹی بنا رہا ہوں. اچھا، اس میں ہم آپ کو لے رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو عرض کروں نا، سیاست میں سیاستدان بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، وہ دیکھتے ہیں نا کون کتنا کمیٹڈ ہے. خان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ جو ہے نا وہ کوئی وقتی بھی نہیں ہے، دنیاوی بھی نہیں ہے.
کیونکہ وہ شخص جو ہیں وہ اپنی جنگ تو نہیں لڑ رہا ہے، نہ ان کے اپنے کوئی کاز ہیں، نہ کوئی ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ واحد لیڈر ہیں جو قوم کی فائٹ کر رہا ہے. وہ جیل میں پڑا ہے، کب کی یہ ڈیل کر کے جا چکا ہوتا. ہمیں علم ہے نا کہ ان کو کیا کیا آفرز ہوئی. وہ جا سکتا تھا، جیل کو ایوائڈ کر سکتا تھا، لیکن پھر یہ 8 فروری بھی نہ ہوتا، اتنا مینڈیٹ بھی نہ ملتا. بہرحال مختصر یہ کہ خان صاحب جو ہیں اللہ اس کو ڈھیر ساری زندگیاں دیں، لیکن جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں یا جب تک وہ ہمیں دھتکار نہ دیں، دھتکار نہ دیں. ہاں جب تک وہ ہمیں کہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، خان کا ساتھ چھوڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. حضرت دوسری کی تھالی میں نا لڈو بڑا لگتا ہے ہمیشہ. اچھا، بحیثیت جج مروت صاحب، کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ کرتے ہوئے آپ کے بھی ہاتھ کانپے ہوں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جہاں آپ بول رہے ہو یار یہ فیصلہ. دیکھیے عدالت میں روز ایسے مقدمات آتے ہیں جن پہ لوگوں کی زندگی عزت داؤ پہ لگی ہوتی ہے. سزائے موت کی سزا دی ہے آپ نے؟ ہر مقدمہ جو ہے وہ جج کے لیے بھی چیلنج اہم ہوتا ہے اور لیٹیگینٹ کے لیے بھی. میں نے ہزاروں فیصلے کیے ہیں زندگی میں، اور میری یہ خوبی تھی کہ میں بہت جلدی فیصلے پہ پہنچ جاتا تھا. بڑا کوئک جو ہے میں گراسپ کرتا تھا، تاخیر کا شکار نہیں کیا کرتا تھا مقدمات کو. ایسے تو بے تحاشا مقدمے ہیں، جہاں پہ آپ کے بے تحاشا ایسے مقدمات ہیں. اچھا، سب سے بڑا فیصلہ جو آپ نے دیا ہو بحیثیت جج؟ بہت سارے دیے ہیں، میں نے کہا نا کہ، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ میں عرض کر دوں گا. دیر میں میری تقرری تھی تو ایک مقدمہ میرے سامنے آیا. اس میں ایک شخص جو تھا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. اچھا. اور اس نے ہاتھ کاٹے جانے کا مقدمہ جو ہے دوسرے شخص پہ کیا تھا. کسی نے کاٹا ہے ہاتھ؟ اس کو گولی لگی تھی صحیح. اور گولی کے نتیجے میں زہر پھیل گیا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. صحیح ہے. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ واقعات کیا ہیں. اب شارٹ سے میں بتا دوں، یہ جو شخص تھا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، مجھے یاد ہے اس کا نام پھمبا گل تھا. تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی 2 بیویاں تھیں اور چھوٹی بڑی میں بنتی نہیں تھی. صحیح ہے. ایک کی بیٹیاں تھیں 4-5 اور دوسرے کے بیٹے تھے. جو بڑی تھی اس کے بیٹے تھے اور چھوٹی کی بیٹیاں تھیں. تو وہ چھوٹی جو ہیں وہ چلی گئی سسرال. تو پیچھے سے جو سوتن تھی اس نے ہوا اڑا دی، کیونکہ شور کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ جی وہ تو گھر آئی نہیں ہے، غائب ہو گئی ہیں. گویا ان کے خلاف بھاگنے کا کوئی شوشہ چھوڑ دیا. تو وہاں لوگوں نے لشکر بنا لیا اور لشکر کے نتیجے میں وہ گئے اور اس خاتون اور ان کی بچیوں کو اپنے باپ کے گھر سے اٹھا لائے. اتنے میں وہ ہاتھ کٹا جو تھا وہ بھی آ گیا، یعنی جو اس کا شوہر تھا. تو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ گئے کہ اب اس کا کیا فیصلہ کریں. تو فیصلہ جب ہو رہا تھا، یہ لوگ سن کے حیرت میں مبتلا ہوں گے، لیکن مجھے یاد ہے یہ سن 97 کی بات ہے، 97. تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا جی کہ یہ جو 3-4 لڑکیاں ہیں اس میں سے ایک لڑکی تانے کچہری کی ملکیت ہوگی، ایک لڑکی جو ہیں فلاں ملک یاقوت خان، مجھے یاد ہے یاقوت خان تھا، یہ اس کو دی جائے گی. تو میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے، تانے کچہری کا لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیچیں گے تو اس پہ جو کچہری کا خرچہ ہوگا، ہاں وہ جو بیچیں گے، وہ جو تانے کچہری کا خرچہ ہوگا وہ اسی سے ہم اٹھائیں گے یا سسٹین کریں گے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ آ گیا پاگل، اور اس نے کہا جی میری بیوی اپنے باپ کے گھر گئی تھی، تو یہ اس میں تم لوگوں کا کیا کام ہے کہ تقسیم کر رہے ہو؟ تو اس پہ کام نے کہا، جو قبیلہ تھا جو لشکر لے کر گئے تھے، اس نے کہا بھائی ہم تو یہ بھاگی تھی تو ہم اس کو واپس لائے ہیں. تو اس نے بندوق اٹھا لیا، اس پہ کراس فائرنگ ہوئی، فائرنگ میں اس کو گولی لگ گئی اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا. تو اور وہ جو تھی نا بچیوں کی تقسیم اسی طرح ہو گئی تھی.
بچیوں کی تقسیم ہو گئی تھی ان کی مرضی کے بغیر، جرگے نے تقسیم کر دیا تھا، فلاں اس کی ہو گئی، فلاں اس کی ہو گئی. بہرحال یہ ایک رونگٹے کھڑا کرنے والا عجیب و غریب واقعہ اپنی نوعیت کا. مروت صاحب شادی پسند کی؟ نہیں، ارینج تھی. ایک؟ ایک. اچھا، ایک ہی سے 2 دفعہ کر لی؟ ہاں جی. ایک ہی سے دوسری بھی کر لی؟ میں نے تو اپنی بیوی سے دوسری بھی کر لی نا. دوسری شادی اسی سے کر لی. اچھا. یہ ظاہر ہے سپنا ہے ایک بندے کا، پورا تو ہو نہیں سکتا، تو اسی سے دوبارہ. اچھا، میں تیسری بھی اسی سے سوچ رہا ہوں. مجھے تو دوسری کا تصور بھی جو ہے نا وہ بلایا ہوا ہے. ہاں، میں دنیا بھلا دوں گا. بھائی کیا بات ہے. اچھا مروت صاحب، میں ایک منٹ، میں 2007 میں میری بیگم نے مجھے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں. مجھے کہا، کیونکہ 2006 کی بات ہے، میرا بیٹا اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا اور 5-6-7 سال ہو گئے تھے، 6 سال ہوئے تھے. تو بیگم نے کہا دوسری شادی کر لیں تاکہ اولاد نرینہ ہو جائے. میرے والد صاحب زندہ تھے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پٹھان معاشرے میں اولاد نرینہ کے لیے لوگ دوسری شادیاں بھی کرتے ہیں. اچھا. اس دور میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اور بڑی سنجیدہ. پھر میں نے اسے ٹائم لیا، اور ٹائم لینے کے بعد میں نے پھر اس کو سوچ کے بتا دیا. میں نے کہا میں اپنے اولاد کی خوشی کے لیے تم پہ سوتن لانے کا ظلم نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے اس کے بعد جو ہے کیونکہ کسی خاتون کے ساتھ، اور بالخصوص وہ اگر آپ کی شریک حیات ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے نا کہ آپ اپنی کسی خوشی کے لیے یا اپنی اولاد کی مجبوری کے لیے اس پہ سوتن لے آئے. اس کی بھی ایک ہی زندگی ہے نا. اب وہ اپنی پوری سب کچھ جو ہے وہ جلا کے آپ کے گھر آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے آپ کہیں کہ اپنے سارے رشتے ختم کر کے گھر آتی ہے. یقیناً. اور گھر آ کے آپ کے سارے ختم کرا دیتی ہے. ہاں، یہ بھی نہ ایسی بھی ہے، نہیں ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی. ایک عورت روزانہ مرد کو چیک کر رہی ہے آفس سے، ادھر آؤ، یہ بال کہاں سے آیا، لڑکیوں سے مل لو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے. ایک دن آیا تو کوئی بال نہیں ملا، بول رہی ہے بہت اچھے، اب اتنے گر گئے ہو گنجیوں سے مل رہے ہو. اب یہ بھی ہے نا، مطلب شک ایک کیڑا ہے. شک. میں آپ کو عرض کروں، آج سے کوئی 7 دن قبل میرے بیڈ پہ پتہ نہیں کہ کسی خاتون کی رنگ پڑی تھی. اللہ، گھر کے اندر جو بیڈ تھا. اوف. اب خاتون کی رنگ تھی یا نہیں یہ بھی مجھے اندازہ نہیں، کیونکہ اس میں کوئی پتھر لگا ہوا تھا. وہ رنگ کہاں سے آئی مجھے علم نہیں ہے، لیکن این اس رنگ کا خاتون خانہ کے ہاتھوں لگ جانا جو ہے نا، تو میرا دماغ کھا لیا کہ بھائی یہ رنگ کس نے دی ہے. وہ بھائی میں کسی سے رنگ لینے والا ہوں، اور وہ رنگ پھر میں اپنے پلنگ پہ چھوڑنے والا ہوں، بیڈ پہ چھوڑوں گا. یہ شک جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ صرف خاتون کا شک جو ہے نا، خاتون خانہ کا شک، وہ صرف فرشتہ موت جو ہیں اسرائیل، وہ دور کر سکتا ہے. پوری پی ٹی آئی شاہد افریدی کو ٹرول کر رہی تھی، آپ نے آ کے انہیں سپورٹ کیا، اور پھر پی ٹی آئی آپ کو تنقید کرنے لگ گئی کہ بھائی کیوں سپورٹ کیا. یہ کیا واقعہ تھا؟ میں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. پھر شاہد افریدی صاحب کے ایک متنازع پوسٹ پہ ان کے خلاف بیان بازی ہو رہی تھی، جس پہ انہوں نے اپنا موقف دیا کہ یہ میرا پوسٹ ہی نہیں ہے، فیک ہے. اچھا. تو یہ سن کے میں نے پھر اس پہ ٹویٹ دیا. صحیح ہے. اور میں نے ٹویٹ میں شاہد افریدی کو، چونکہ ایک وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا تھا، بے شک، تو یہ الفاظ استعمال کیے جو، چونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ شاہد افریدی صاحب جو ہیں ماضی میں بھی خان صاحب کے حوالے سے متنازع ٹویٹس کر چکے ہیں. صحیح ہے. یہ مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ یہ ایسی چیکرڈ ہسٹری ہیں، تو شاید میں اپنے اس پوسٹ میں محتاط رہتا. لیکن جب پی ٹی آئی کے جو جوان ہیں ان کے ہاتھوں میرا یہ ٹویٹ چڑھا، تو پھر تو وہ میرے پیچھے لگ گئے. اور چونکہ پھر ان حالات میں میں نے پھر ان کے باقی ویڈیوز بھی دیکھے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو، قطع نظر اس کے، لیکن جب وہ اپنے بیان کو ڈسون کر دیں تو غلط بیان پہ کسی کو تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا.
نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور آپ ڈٹ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, تو اسی وجہ سے آپ کو عوام پسند کرتی ہے. اور یہ بہت بڑی جرت ہے اور یہ بلڈ میں ہوتی ہے. یہ آپ کے والدین سے آپ کو ملی. اور آپ جو ویسی جو ہمارا پشتو کلچر ہے, میں تو ویسے ہی اس کا دیوانہ ہوں کیونکہ پٹھان میرا اتنا فین ہے. اور میں آپ یقین کریں پشاور پورا قصہ خوانی میرے لیے مفت تھا جب میں گیا. اور مجھے احساس ہوا کہ یار یہ یہاں پہ کیا وہ لڑائی ہو رہی تھی آپس میں کہ یہاں پلاؤ نادر علی یہاں کھائے گا اور یہاں سنیے قسمت, یعنی آپ ادھر بھی چلے گئے اور ہمیں علم نہیں ہے. کاش ہمیں علم ہوتا کندھے پہ بٹھا کے آپ کو قصہ خوانی پھراتے. اللہ 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 کندھے پہ, واہ واہ واہ. ہوا مرنے کے بعد دوستوں پہ بھاری اس قدر, پہنچا میرا جنازہ کاندھا بدل بدل کر. ہائے ہائے ہائے. شیر افضل بھائی, اللہ آپ کو سرخاب کے پر لگائے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے, کوئی غم نہ دے, میری دعا ہے. اور اللہ ہماری بھابھی بچے آپ کے ان کا بہترین مستقبل کی دعا کرتا ہوں میں. اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت. آپ نے وقت دیا. اور یہ جو آپ جملے بولتے ہیں بڑے بڑے, میرے لیے خاص طور پہ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے, جو کہ میں بھی سنبھال کے رکھوں گا, میری فیملی بھی سنبھال کے رکھے گی, میری ٹیم بھی سنبھال کے رکھے گی, سب رکھیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں, آپ نے اتنا وقت دیا. اور آج کا دن, یہ رات میرے لیے بڑے ہی تاریخی لمحات ہیں. میں نے آج آپ کے گھر پہ آیا ہوں, میری بڑی خواہش تھی آپ کا گھر, آپ کی ٹیم, آپ کے والد صاحب, آپ کے بھائی, ان سب سے ملوں. میری دلی مراد برائی ہے اور ہمیشہ سے میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے. اور شاید اللہ نے جو آپ کو ترقی کے جو بتدریج ترقی دی ہیں, ان میں ہماری دعائیں ہمیشہ سے شامل رہی ہیں. اور یہ دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ رہیں گی اور تمام اس خلقت کی رہے گی جن کے ہونٹوں پہ آپ ہنسی لاتے ہیں. یہ ایک ایسا احسان ہے, یا آپ یقین کریں وہ ہنسی کسی کے چہرے پہ لانا اور پھر ان دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں پہ ہنسی لانا, آپ کو علم ہونا چاہیے اس سے بڑا ثواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ میرے ہونٹوں پہ لائے ہیں, شاید مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کے ہونٹوں پہ آپ مسکراہٹ ہے آپ نے بکھیری ہیں. آپ ہماری ہیرو ہیں اور ہم دل سے آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے اس منہ سے مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. ایسا کوئی منہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے منہ سے اس کے لیے دعا نکلے, تو یہ اللہ کو بہت مقبول ہے. دعائیں مانگی نہیں جاتی, لی جاتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت بھائی. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو پاز کریں گے کیونکہ بہت اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے میں بولتا ہوں ختم نہیں, پاز کریں گے, اور بشرط صحت زندگی رہی تو اسے کہیں اور ریزیوم کریں گے. آؤ چلو شراب پئیں رات ہو گئی, تھا جس کا ڈر آخر وہی بات ہو گئی. نقشہ اٹھا کے کوئی دوسرا شہر دیکھیے, اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہو گئی. تھینک یو. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے شیر افضل مروت صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.